अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही मुबारक महीना शुरू हो गया जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है और हम सबको पता है कि इस महीने में क्या हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से छोटी सी हदीस शेयर की जाए। तो स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सहाबी जो हैं वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ये दोनों, कौन दोनों? हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दुनिया में मेरे दो फूल हैं। तो जो प्यारे नबी के फूल हैं, जो प्यारे नबी के लिए बहुत कीमती हैं, तो हमारे दिल में भी उनके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, इज़्ज़त एहतराम होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी वो जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने हमेशा सुनी है, लेकिन इस तरह दलील के साथ, जैसे कि ये दलील कहाँ की, बुखारी 5994 नंबर हदीस है। तो इस्लाम 360 करके एक ऐप है, उसमें आप सर्च करेंगे तो फ़ौरन ये हदीस आपको मुकम्मल मिल जाएगी। तो अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबक से मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की दो मिसालें लिखिए, ये एक सवाल मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सबक में से ढूंढ कर बताऊँगी। उससे पहले हम जो मुफरद, मुरक्कब, मखलूत जुमला है उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो शर्त यह है कि आप लोग जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। तो उर्दू ग्रामर में आज हम मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला देखेंगे। तो सबसे पहले मुफरद जुमला। मुफरद के माना क्या होते हैं? मुफरद, ये जो लफ्ज़ है ये फ़र्द से बना है। फ़र्द आपने सुना होगा। माना क्या होता है? तन्हा, अकेला, अलहदा, वाहिद, यकता, गैर मुरक्कब, जो मुरक्कब ना हो। मुफरद की ये माना मैंने बताए हैं आपको। अब मुफरद जुमला किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे यहीं पर आगे क्या दिया हुआ है, मुफरद जुमला किसे कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ जुमले का पहला फ़िक्रा मुब्तदा और दूसरा फ़िक्रा ख़बर कहलाता है। जिस जुमले में सिर्फ़ ये दो अज्ज़ा पाए जाते हैं, कितने अज्ज़ा? सिर्फ़ दो अज्ज़ा पाए जाते हैं, उसे मुफरद जुमला कहते हैं। तो दो अज्ज़ा क्या क्या है? मुब्तदा और ख़बर। अब मुब्तदा के माना क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। मुब्तदा के, आपने इब्तिदा लफ्ज़ सुना है? इब्तिदा, तो मुब्तदा के माना होते हैं इब्तिदा, शुरू, आगाज़। जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाए उसे भी मुब्तदा कहते हैं। मैंने पहले आपको माना बताया है। अब जिसके बारे में ख़बर दी जाए उसे मुब्तदा कहते हैं। उसकी तारीफ़ है कि जिसके बारे में ख़बर दी जाए उसे मुब्तदा कहते हैं। मिसाल का हर जुमला दो हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा हसरत मोहानी, दूसरा हिस्सा क्या है? अलीगढ़ में ज़ेरे तालीम थे। तो हमने क्या देखा मुब्तदा की तारीफ़ में कि मुब्तदा जिसके बारे में ख़बर दी जाए वो मुब्तदा होता है। इनके बारे में, हसरत मोहानी के बारे में ख़बर दी जा रही है तो ये क्या हो गया? मुब्तदा। तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि मुब्तदा या तो इस्म होगा या ज़मीर होगा। ये, वो, उन्हों, उन, इस, उस, उनका, ये सब क्या हो गए? मुब्तदा। दूसरे जुमले में क्या है? तहरीक आज़ादी का दरख्त, आपने सुना हो। अब ये क्या है? ये भी मुब्तदा है। मुब्तदा या तो इस्म होगा या तो ज़मीर होगा। तो इस्म की तारीफ़ आपको पता है कि इस्म किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर, इंसान, चरिंद, परिंद, किसी भी चीज़ का नाम हो, वो इस्म कहलाता है। तो दरख्त क्या है? इस्म है। तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया। क्या लाया? बरगो बार लाया। ख़बर दी जा रही है किसके बारे में? तहरीक आज़ादी का दरख्त के बारे में ख़बर दी जा रही है, तो ये मुब्तदा हो गया। तो इससे इब्तिदा हुई, इस वजह से भी ये मुब्तदा हो गया। मुब्तदा या तो इस्म होता है या ज़मीर होता है, तो ये इस्म है, इस वजह से भी ये मुब्तदा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इतना समझ में आया होगा। अब मिसाल देखते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर कि ऊपर के बाकी तीन जुमलों को मुब्तदा और ख़बर में तकसीम कीजिए। तो हम देखते हैं बाकी तीन जुमले। यहाँ पर तीसरा क्या जुमला है? उन्होंने एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। तो आप देखेंगे ख़बर दी जा रही है। पहले हम ख़बर देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या याद है कि मुब्तदा क्या होता है? जिसके बारे में ख़बर दी जाए। तो हम पहले ख़बर देखते हैं। एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया, ये ख़बर हो गई। अब किसके बारे में ख़बर दी जा रही है? उन्होंने। तो ये उन्हों जो आया है, उन्हों ज़मीर आया, तो हमें
ہم نے جیسے کہ دیکھا مبتدا کیا ہوتا ہے، اسم یا ضمیر ہوتا ہے. کہیں مبتدا اسم ہوگا، کہیں ضمیر ہوگا. تو اس سے پہلے اسم تھا، مبتدا اسم تھا، لیکن یہاں پر مبتدا کیا ہے، ضمیر ہے. تو مبتدا یہ ہو گیا، انہوں مبتدا ہو گیا. اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے ان کے بارے میں کہ ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا، یہ خبر ہو گیا. اب 5واں جملہ ہم دیکھتے ہیں کیا دیا ہوا ہے کہ وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے. اب یہاں پر مبتدا کیا ہے، وہ، کیونکہ مبتدا کبھی اسم ہوتا ہے کبھی ضمیر ہوتا ہے. تو یہ جو وہ ہے، یہ، وہ، اس، انہوں، یہ سب کیا ہے، ضمیر ہیں یہ سب. تو مبتدا کبھی اسم ہوتا ہے کبھی ضمیر ہوتا ہے. یہاں پر مبتدا کیا ہے، ضمیر ہے. اور مبتدا کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے. تو ہم نے دیکھا کہ مفرد جملہ بہت ہی آسان ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو بھی ڈاؤٹ ہوں گے کلیئر ہو گئے ہوں گے. آگے کیا کہا گیا کہ سبق مولانا حسرت موہانی سے چند مفرد جملے تلاش کر کے لکھیے اور انہیں مبتدا اور خبر میں تقسیم کیجیے. تو مولانا حسرت موہانی جو سبق ہے یہ حذف کیا گیا ہے، مگر ایک نوٹ وہاں پہ آپ کو کیا دیا گیا تھا کہ جو بھی سبق حذف کیے گئے ہیں ان میں جو عملی قواعد آئے ہیں انہیں آپ کو کرنا ہے. سبق حذف کیا گیا لیکن ان میں جو عملی قواعد آئے ہیں ان اسباق میں وہ عملی قواعد نہیں حذف کیا گیا ہے. تو مولانا حسرت موہانی جو سبق ہے اگر اس میں عملی قواعد ہے تو وہ آپ کو کرنا ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو مفرد جملہ آج ہم نے ماشاءاللہ سے مکمل کر لیا. تو آپ کو مفرد جملہ مولانا حسرت موہانی کے سبق میں سے سب جتنے بھی ہیں سب کو ایک ایک مفرد جملہ ڈھونڈ کے کمنٹ میں بتانا ہے. اگر غلط رہے گا تو میں اسے فوراً کریکٹ کروں گی، ٹھیک ہے. دوسرا ہم پڑھیں گے مرکب جملہ. مفرد یعنی ہوتا تھا اکیلا، تنہا، واحد، یکتا. مرکب یعنی کیا ہوتا ہے، کئی چیزوں کو ملانا، ترکیب دیا ہوا، ملا ہوا، یہ مرکب کے معنی ہیں. اب مرکب جملہ کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ جملہ جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے ہوں جن کے اجزاء میں، اجزاء یہ جز کی جمع ہے یعنی فقرہ ہو، اجزاء ہو، اس کے معنی ایک ہی ہیں، جن کے اجزاء میں تعلق پایا جائے مرکب کہلاتا ہے. اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ ان کے اجزاء میں کس طرح سے تعلق پایا جاتا ہے. پہلا مثال کیا ہے، تحریک آزادی کا درخت برگو بار لایا تو اس کی فصلوں کا لوگوں میں بٹوارا ہوا. تعریف ہم نے کیا دیکھی اس کی کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے ہوتے ہیں، یعنی جو اجزاء میں تعلق پایا جاتا ہے اگر ہم اسے نکال دیں تو بھی یہ دونوں جو ہیں مفرد جملے یہ اپنے آپ میں مکمل جملہ ہوتے ہیں. ان سے معنی سمجھ میں آتا ہے. کس طرح، اگر آپ تو کو نہ پڑھیں تو یہ ایک مفرد جملہ ہو گیا. تحریک آزادی کا درخت برگو بار لایا، یہ ایک مکمل جملہ ہے جو اپنے آپ میں پورا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. دوسرا ہے اس کی فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا. تو اس کے بیچ میں یہ مرکب جملہ کب بنے گا، جب اسے حرف عطف تو کے ساتھ جوڑیں گے. یہ جو تو ہے ان دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں میں تعلق پایا جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ الہ آباد میں کانگریس کا ایک جلسہ تھا. اگر آپ کے لفظ کو کاٹ دیں تو دیکھیں اس میں ایک مفرد جملہ یہ ہو گیا، دوسرا مفرد جملہ یہ ہو گیا. تو پہلا جو مفرد جملہ ہے اس میں بھی پوری بات سمجھ میں آ رہی کہ ہاں سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، یہ ایک مکمل جملہ ہے جس میں پورا معنی سمجھ میں آتا ہے. دوسرا ہے الہ آباد میں کانگریس کا ایک جلسہ تھا، یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے جس کے معنی بالکل صاف ہے. پہلا مفرد جملہ کیا ہے، سید سلیمان ندوی، دوسرا الہ آباد میں کانگریس کا جلسہ تھا. اب ان دونوں کے بیچ میں جو لفظ کے ہے یہ حرف عطف ہے، کہ یہ حرف عطف ہے. اس کی وجہ سے، اس حرف عطف کی وجہ سے ان دونوں میں کیا ہو رہا ہے، تعلق پایا جا رہا ہے. یہ ان دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ کیا بن گیا، مرکب جملہ. چوتھا کیا ہے کہ انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش سیکھ لی اور درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا. اب ہم اور کو کٹ کر دیں گے، اور کیا ہے، حرف عطف ہے. تو دیکھیں انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش سیکھ لی، یہ پہلا مفرد جملہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے، درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا. تو دونوں میں جو ہمیں ایک معلومات مل رہی ہے دونوں اپنے آپ میں ایک مکمل معنی رکھتے ہیں جن سے پورا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن ان دونوں کو جوڑنے کا کام کون کر رہا ہے، اور یہ حرف عطف اور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں جملوں میں کیا پایا جا رہا ہے، تعلق پایا جا رہا ہے اور یہ مرکب جملے بن گئے. آگے پڑھتے ہیں
کہ اوپر کی مثالوں کے جملے دو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ان میں الفاظ تو کے اور ترچھے خطوط کے درمیان لکھے گئے ہیں، اپنے سے پہلے اور بعد آنے والے حصوں کو جوڑتے ہیں۔ ایسے جملوں کا ہر حصہ آزاد فقرہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے جملوں کا، یعنی اس جملے میں، مرکب جملے میں ہر حصہ، یعنی پہلا حصہ جو تھا وہ بھی آزاد فقرہ ہے، دوسرا حصہ جو تھا وہ بھی آزاد فقرہ ہے، یعنی جس سے پورا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ پورا جملہ بھی ہے، یعنی اپنی جگہ پورا جملہ ہے، پورا معنی رکھتے ہیں۔ جب یہ آزاد فقرے حروف عطف، یعنی دونوں آزاد فقرے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں کیا آ گیا، تو، مگر، کے وغیرہ سے جب جوڑے جاتے ہیں تو ان میں مرکب جملہ بنتا ہے۔ آزاد فقروں کو جوڑ کر مرکب جملہ بنانے کے لیے پھر، ورنہ، لیکن وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے اس میں مین پوائنٹ، کہ مرکب یعنی کیا ہوتا ہے کہ ملا ہوا۔ مرکب کی تعریف یاد رکھنا ہے۔ مرکب وہ جملہ جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے ہو، جن کے اجزاء میں تعلق پایا جائے، مرکب کہلاتا ہے۔ تیسرا آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ اس میں حروف عطف، تو، مگر، کے اور پھر، ورنہ، لیکن وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ تین چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، مثال دیکھتے ہیں اور زیادہ، کہ نیچے دیے ہوئے جملوں کو قوسین میں دیے ہوئے لفظوں سے جوڑ کر مرکب جملے بنائیے۔ نمبر 1 کیا دیا ہوا ہے کہ دعوت کا وقت آیا، مہمان کے لیے ڈیوڑی میں چٹائی بچھا دی گئی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہے۔ دعوت کا وقت آیا مکمل جملہ، اس سے فوراً سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں دعوت کا وقت آ گیا۔ مہمان کے لیے ڈیوڑی میں چٹائی بچھائی گئی، یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے جس میں ایک خبر مل رہی ہے، مفرد جملہ بھی ہے۔ مہمان مبتدا ہو گیا، اگر اس میں بھی ہم مفرد جملہ سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ مہمان مبتدا ہو گیا، کے لیے ڈیوڑی میں چٹائی بچھا دی گئی، یہ خبر ہے۔ تو مرکب کیا ہوتا ہے، جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مفرد جملہ یہ ہو گیا، دوسرا مفرد جملہ یہ ہو گیا۔ دعوت مبتدا ہو گیا، کا وقت آیا یہ خبر ہو گیا۔ تو اس طرح پہلا مفرد جملہ اور دوسرا مفرد جملہ، یہ دو جب ایک ساتھ آ جائے تو کیا ہو جاتے ہیں، مرکب، اور ان دونوں کے بیچ میں تعلق پایا جاتا ہے تو، اور پھر، لیکن، ورنہ وغیرہ کا استعمال کر کے۔ تو یہاں پر کیا آئے گا، آپ دیکھیں گے دعوت کا وقت آیا تو مہمان کے لیے ڈیوڑی میں چٹائی بچھا دی۔ اب دوسرا کیا پڑھیں گے ہم، تکیہ دہانی بغل میں ہے، ڈیش بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے۔ تو کیا آئے گا، اور بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے، اور ان دونوں جملوں کے درمیان کیا کر رہا ہے، تعلق پیدا کر رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے، وہ ایک زندہ دل انسان تھے، ڈیش یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں، مگر آئے گا، وہ ایک زندہ دل انسان تھے، یہ مفرد جملہ ہے۔ اسی طرح یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں، یہ بھی مفرد جملہ ہے۔ تو ان دونوں مفرد جملے کو جوڑ کر کیا بنا، مرکب جملہ۔ یہاں پر مبتدا یہ ہے، یہ مبتدا یا تو اسم ہوتا ہے یا تو ضمیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر آیا ہے جو کہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح دو مفرد جملوں کو جوڑ کر ان کے بیچ حرف عطف مگر لا کر مرکب جملہ بنا دیا گیا۔ چوتھا کیا ہے، جیل تو ہزاروں لوگ گئے، ڈیش ان کی زندگی سے ہم ناواقف ہیں، لیکن آئے گا۔ پانچواں کیا ہے کہ وہ غور و فکر کے عادی نہ تھے یا ان میں تدبر کی کمی تھی۔ تو یہ سبق مولانا حسن موہانی یہ سارے جملے جو ہم نے دیکھے مولانا حسن موہانی کے سبق سے لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا آئے گا، یا۔ تو امید ہے انشاءاللہ الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو مرکب جملہ سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈاؤٹ ہوگا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو آپ سب کو ایک ایک مثال کمنٹ میں مرکب جملے کی دینی ہے، اگر رانگ رہا تو میں فوراً کریکٹ کر دوں گی اسے۔ مخلوط کے معنی ہوتے ہیں ملا جلا، خلط ملط، گڑ مڑ۔ اب مخلوط جملہ کسے کہتے ہیں، ایسا جملہ جس کے فقرے ایک دوسرے کے تابع ہونے پر ہی مکمل خیال سمجھا جا سکتا ہو، یہ اس کی تعریف ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی۔ دوسرا کیا ہے، ابھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی۔ تیسرا ہے، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ ہوتی ہوں۔ چوتھا کیا ہے، وہ آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے کافور ہو گئے۔ اب یہاں پر کیا دیا گیا ہے کہ دی ہوئی مثالوں کے ان جملوں کو بھی دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، جیسے ابھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی۔ پھر آگے کیا دیا گیا ہے، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ ہوتی ہوں۔
پھر کیا کہا گیا کہ ان جملوں میں جو جب لفظوں کے بعد کے فقرے مکمل خیال کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ پہلے فقرے سے سوال اٹھتا ہے کہ ہوا کا جھونکا آنے پر کون جاگ اٹھتی تھی، تو اس جملے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی، تو جو کے بعد جو جملہ ہے وہ مکمل خیال کا اظہار نہیں، مطلب اس میں مکمل معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ سوال اٹھتا ہے کہ ہوا کا جھونکا آنے پر کون جاگ اٹھتی تھی۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ دوسرے فقرے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجھے کب دیکھتی ہوں۔ تو یہ دونوں فقرے بقیہ دونوں فقروں کے تابع ہیں۔ کون دونوں فقرے؟ ان دونوں فقروں کی بات کر رہے ہیں جہاں سے سوال اٹھ رہا ہے، یعنی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی جب تجھے دیکھتی ہوں، تو یہ دونوں فقرے بقیہ دونوں فقروں کے تابع ہیں، یعنی یہ جو فقرہ ہے یہ اس کے تابع ہے، اور جب تجھے دیکھتی ہوں یہ جو فقرہ ہے یہ اس کے تابع ہے۔ آگے جن کے معنی اپنے آپ میں پورے سمجھ میں آ جاتے ہیں، یعنی جن کے یہ تابع ہیں، یہ جو ہے ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی یہ اس کے تابع ہے اور اس کا معنی اپنے آپ میں پورا ہے۔ یہ جو ہے اس کے تابع ہے اور اس کا معنی اپنے آپ میں پورا ہے، یعنی ابھی یہاں پر دیکھیے، ابھی کچھ آگ باقی تھی، یہ مکمل جملہ ہے، اور باغ باغ ہوتی ہوں یہ بھی مکمل جملہ ہے، اس سے پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ جو جب سے شروع ہونے والے فقروں کو بقیہ حصوں کے ساتھ ملا کر بولنے ہی سے ان جملوں کا پورا خیال سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا جملہ جس کے فقرے ایک دوسرے کے تابع ہونے پر ہی مکمل خیال ادا کیا جا سکتا ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ آگے کیا کہا گیا ہے کہ مخلوط جملے میں جو جس جسے جہاں جب جیسے وغیرہ ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں انہیں ضمیر موصولہ کہتے ہیں، یعنی جو جس جسے جب جہاں جیسے یہ سب انہیں سب کیا کہتے ہیں؟ ضمیر موصولہ۔ تو آپ نے یہ فرق دیکھا ہے کہ مرکب جملے میں کیا استعمال ہوگا؟ تو مگر کے پھر ورنہ لیکن، ٹھیک ہے، اور مخلوط جملے میں کیا استعمال ہوگا؟ جو جس جسے جہاں جب وغیرہ۔ تو یہ دونوں فرق آپ یاد رکھیں، مخلوط اور مرکب جملے کا فرق، تو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اب ہم یہ سولو کرتے ہیں۔ کیا کہا گیا کہ ذیل کے جملوں سے تابع فقرے الگ کر کے لکھیے۔ تابع فقرے جو تابع ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے جہاں سے سوال اٹھتا ہے وہی جملہ تابع ہوتا ہے۔ پہلا فقرہ، ایک بہن اور تھی جو سسرال میں رہتی تھی۔ تو اگر آپ دیکھیں جو سسرال میں رہتی تھی، یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سسرال میں رہتی تھی۔ تو میں نے کیا کہا کہ جہاں سے سوال اٹھے وہی تابع فقرہ ہے۔ ایک بہن اور تھی، یہ تو ایک مکمل جملہ ہے جس کے معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک بہن اور تھی، لیکن جہاں سے سوال اٹھتا ہے وہیں سے آپ سمجھ جائیں جو کے بعد اکثر سوال جو جب جسے جہاں اس کے بعد جو جملہ لکھا جاتا ہے انہی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے، اور جہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ تابع فقرہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو سسرال میں رہتی تھی اس کا معنی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب یہ اس کے تابع ہے تو جب ہم اسے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہن اور تھی جو سسرال میں رہتی تھی۔ دوسرا کیا ہے کہ رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی گویا لوٹ مچا دی۔ اب جب کے بعد والے جملوں پر غور کریے۔ جب یہ غفلت دیکھی گویا لوٹ مچا دی، کب یہ غفلت دیکھی، کس نے دیکھی؟ تو یہ سوال اٹھ رہا ہے، تو جب کے بعد والا جو جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہاں سے سوال اٹھے گا، اور اس کے بعد والے جملے کیا ہوتے ہیں؟ ادھورے ہوتے ہیں۔ وہ کس کے تابع ہے؟ جب اسے ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، رفیقوں نے اس فقرے کے ساتھ، تب وہ مکمل ہوگا کہ ہاں رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی گویا لوٹ مچا دی۔ تیسرا جملہ کیا ہے کہ جس کے ہاتھ جو لگا لے کر چلتا بنا۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، جو لگا لے کر چلتا بنا، جو کے بعد والا جو جملہ ہے اس پر غور کریں کہ جو لگا لے کر چلتا بنا، تو کیا لگا، کیا لے کر چلتا بنا، لیکن تو یہ تابع فقرہ ہو گیا۔ کس کے تابع؟ اس کے تابع، یعنی جب ہم اسے کہیں گے تبھی یہ پورا جملہ سمجھ میں آئے گا کہ جس کے ہاتھ جو لگا لے کر چلتا بنا۔ تو آپ کو تابع فقرے الگ کرنے کو کہا گیا ہے، تو آپ جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے اسی طرح آپ کو کالم بنانا ہے، اوپر لکھنا ہے تابع فقرے، اور پھر اس میں لکھ دینا ہے جو سسرال میں رہتی تھی، جب یہ غفلت دیکھی گویا لوٹ مچا دی،
जो लगा लेकर चलता बना, ये सब अपने पहले जुमले के ताबे हैं। तो इन तीनों को आपको ताबे फ़िक्रे करके बॉक्स बनाना है, उसमें लिख देना है। अब आपके स्क्रीन पर मैंने मुफ़रद जुमला, मुरक्कब जुमला, मखलूत जुमला, इनके माना, इनकी तारीफ़, इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है, मैंने इन तीनों को डिवाइड कर दिया है। तो आपसे अगर हो सके तो इसे अपने बयाज़ में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपको तीनों में फ़र्क पता रहेगा तो जुमला समझने में आसानी होगी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इस सवाल का जवाब किस सबक से मुफ़रद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की दो मिसालें लिखिए, इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम लोग देखते हैं सबक में पेज नंबर 13 पर हम देखेंगे मुफ़रद जुमला। बहुत ही आसान है। यहाँ पर कि भोला मुंह बिसोरने लगा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ भोला मुंह बिसोरने लगा, आप देखेंगे मुफ़रद जुमला में भोला मुब्तदा है, मुंह बिसोरने लगा ये ख़बर है। फिर आगे दूसरा यहीं पर इसी के बाजू में कि उसकी आंखें नमनाक हो गईं, ये दूसरा मुफ़रद जुमला है। दो मिसाल है। तो पहला मिसाल ये हो गया, दूसरा मिसाल ये, उस क्या है मुब्तदा, की आंखें नमनाक हो गई ये ख़बर। तो मुफ़रद की 2 मिसालें मिल गई। अब हम मुरक्कब के लिए 2 मिसाल देख लेते हैं। तो पहला मुरक्कब जुमला यहाँ है, राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई ज़िंदा है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। दूसरा पेज नंबर 13 पर देखते हैं। पेज नंबर 13 पर यहाँ के अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पिटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तो ये 2 मुफ़रद जुमले हो गए। अब हम मखलूत जुमले देखते हैं। पेज नंबर 14 पर आखिरी लाइन में मखलूत जुमले हैं यहाँ से कि थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। यानी आप देखेंगे जो मुरक्कब जुमला होता है उसमें 2 फ़ेल पाए जाते हैं, 2 काम के होने का पता चलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब के बाद जो जुमला बोला जाता है उससे मुकम्मल बात समझ में नहीं आती और एक ही फ़ेल पाया जाता है। और इसमें फ़िक्रे एक दूसरे के ताबे होते हैं। दूसरा मखलूत जुमला यहाँ पर है कि एक साथ घर से 2 लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। तो आप देखेंगे फ़र्क कि मुरक्कब जुमले में क्या होता है, 2 फ़ेल का पता चलता है, यानी 2 मुफ़रद जुमले होते हैं और दोनों में 2 फ़ेल पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब के बाद जो जुमला आता है एक ही फ़ेल का पता चलता है, या फिर जो उससे पहले का जुमला होता है वो जब तक इसके साथ मिलाकर ना पढ़ा जाए तब तक मुकम्मल जुमला समझ में नहीं आता है। तो ये मखलूत जुमले की मिसाल थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मुफ़रद, मुरक्कब, मखलूत जुमला भी कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ये रही मेरी पिछली वीडियो, इसे भी देखो। और अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।